अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल दुवम की उर्दू ज़बान दुवम की निसाबी किताब मियार अदब के हिस्से नज़्म में जो तीसरी नज़्म दी गई है या नज़्म की किस्म दी गई है वो रुबाइयात हैं। जैसा कि हम जानते हैं शायरी के असनाफ़ हैं, उसमें मसनवी, मरसिया, कसीदा, गज़ल, नज़्म के अलावा एक और किस्म जो मकबूल है वो रुबाइयात है। तो निसाबी किताब में अमजद हैदराबादी की 4 रुबाइयाँ दी गई हैं। तो आज हम इस सबक में रुबाई की तारीफ़, अमजद हैदराबादी का तारुफ़ और निसाबी किताब में दी गई 4 रुबाइयों की तफ़हीम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रुबाई की तारीफ़ जानते हैं। रुबाई अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से बना है। अक्सर हम जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो एक पारे का जो चौथा हिस्सा होता है वहाँ रुबा लिखा होता है। रुबा के माने 4 के हैं, यानी चौथाई हिस्से की। शायरी की इस्तिलाह में 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। यानी रुबाई ऐसी नज़्म होती है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। गज़ल में कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 21 शेर होते हैं और दीगर असनाफ़ में कोई अशार की खैर नहीं, लेकिन रुबाई में 4 मिसरे ही होते हैं। और इन मिसरों की तरतीब क्या है? रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया हम रदीफ़ होता है। ये रुबाई की तरतीब है, हैयत है कि उसका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया हम रदीफ़, यानी इन 3 मिसरों में खाफिया होते हैं और आखिर में रदीफ़ होती है। रुबाई का तीसरा मिसरा रुबाई की जान होता है, यानी रुबाई में शुरू के 2 मिसरों में कोई मौजू शुरू किया जाता है, तीसरे मिसरे में उसको उठाया जाता है और चौथे मिसरे में बात को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। रुबाई के 24 औज़ान मुक़र्रर हैं। आम तौर पर जो शायरी होती है फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, इस तरह के वज़न पर मुश्तमिल होती है। यानी 2 ज़बर, 1 साकिन, फिर 2 साकिन या 2 ज़बर, इस तरह का एक वज़न बना जाता है। फ़ाइलुन के वज़न पर, फ़ाइलातुन के वज़न पर। तो रुबाई के 24 औज़ान हैं इस तरह, लेकिन आम तौर पर रुबाई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न पर कही जाती है। जिस तरह ये जो अरबी का टुकड़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसमें जितने ज़बर, ज़ेर, साकिन वगैरह आए हैं उस वज़न पर आमतौर पर रुबाई कही जाती है। रुबाई में जो मौज़ूआत पेश होते हैं अखलाक़ी और सूफियाना मज़ामिन बयान की जाती हैं। तो आम तौर पर अखलाक़ी बातों को बयान करने के लिए और सूफियाना मज़ामिन, यानी एक बंदा कैसे अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े, इसको जो है जिस मौजू के तहत ये सारी बातें होती हैं तसव्वुफ़ कहते हैं। और तसव्वुफ़ की बात करने वाले सूफ़ी होते हैं और सूफियाना मज़ामिन में अल्लाह का, बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से कैसे जुड़े, इसको तसव्वुफ़ कहते हैं। तो रुबाई में आमतौर पर इस तरह की मज़ामिन होते हैं। इसके अलावा दीगर मज़ामिन भी बयान हुए हैं रुबाई में, लेकिन बुनियादी तौर पर अखलाक़ी बातें और सूफियाना। अखलाक़ से मुराद क्या है कि हमारे किरदार, हमारी आदतें ऐसी हो जाए जिसे अल्लाह पसंद करे, समाज पसंद करे, क़ानून पसंद करे, घर वाले पसंद करें, अच्छी बात। तो अखलाक़ी और सूफियाना मज़ामिन रुबाइयों में बयान होते हैं। उर्दू शायरी में इब्तिदा से रुबाई गोई की रिवायात रही हैं। अनीस, अकबर, हाली, अमजद, फ़िराक़ वग़ैरह उर्दू रुबाई के मशहूर शोरा गुज़रे हैं। तो अभी हम जैसे रुबाई की तारीफ़ पढ़े हैं, तो अमजद की ही रुबाई जो आपके निसाब में है उसको पढ़ते हुए हम देखेंगे कि पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में खाफिया और रदीफ़ की तरतीब क्या है। ये रुबाई है। बेकस हूँ, ना माल है ना सरमाया है, मुझसे क्या पूछता है क्या लाया है, या रब तेरी रहमत के भरोसे अमजद बंद आग किए यूँ ही चला आया है। अब हम इस रुबाई को गौर से देखें
تو 4 مصرے ہیں اس میں۔ پہلے مصرے میں آخری میں سرمایہ میں مایا، اور دوسرے مصرے میں لایا، اور چوتھے مصرے میں آیا۔ مایا، لایا، آیا، یہ ہم وزن الفاظ ہیں، ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اب ہے یہ ردیف ہے، اور تیسرے مصرے میں جو ہے یہ قافیہ اور ردیف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ربائی میں 4 مصرے ہیں، اور پہلے 2 مصروں میں ایک بات اٹھائی گئی ہے، بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے۔ اب تیسرا مصرع جو ربائی کی جان ہوتی ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد۔ چوتھے مصرے میں بات کو مکمل کیا گیا ہے کہ بند آنکھ کیے یوں ہی چلایا ہے۔ یہ امجد حیدرآبادی کی تصویر ہے کہ ان کی کتاب پر جو ہے یہ شائع ہوئی۔ یہ امجد حیدرآبادی کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھی رباعیاں لکھی ہیں۔ اب ہم امجد حیدرآبادی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ امجد حسین ان کا نام تھا، اور امجد حیدرآبادی کے نام سے مشہور ہیں۔ 1886 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد دکن کے مشہور ربائی گو شاعر ہیں۔ ان کے والد صوفی سید رحیم علی نیک بزرگ تھے، ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ امجد کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد امجد نے دکن کی مشہور درسگاہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ امجد کی تعلیم جامعہ نظامیہ سے ہوئی۔ پھر عبدالوہاب باری اور سید علی شوستری سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ خانگی طور پر پنجاب یونیورسٹی سے منشی اور فاضل کا امتحان کامیاب کیا۔ یہ اس زمانے میں حیدرآباد میں بھی اعلیٰ تعلیم نہیں تھی، تو پنجاب یونیورسٹی کے لوگ وہاں سے خط و کتابت کرتے ہوئے یہ خانگی طور پر پڑھ کے منشی فاضل کا امتحان کامیاب کیا۔ یہ جو انٹر اور 10th اور انٹر کے برابر کے امتحانات ہیں۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ بنگلور میں ملازمت کی، پھر مدرسے دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ دارالعلوم کے نام سے مدرسہ تھا۔ دفتر محاسبی، اکاؤنٹنٹ جنرل جسے کہتے ہیں، جہاں پر AG آفس جسے کہتے ہیں، حیدرآباد میں ملازم ہوئے۔ ترقی کرتے ہوئے مددگار محاسب، یہ جو اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے جو پوسٹ ہوتا ہے، کی حیثیت سے وظیفے پر سبکدوش ہوئے۔ 1908 کی موسیٰ ندی کی طغیانی میں ان کی والدہ، اہلیہ اور صاحبزادی تینوں بہہ گئیں، جس کی غمزدہ تصویر انہوں نے اپنی نظم قیامت صغریٰ میں پیش کی۔ یہ نظام دور حکومت میں یہ جو موسیٰ ندی ہے، وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا تھا 1908 میں۔ یہ جو تصویر ہے جو ہم کو ملتی ہے کہ کیسے جو ہے پانی پورا آ گیا تھا، اور یہ جو نئے پل کا منظر ہے کہ سیلاب کے بعد جو مکانات وغیرہ جو ٹوٹ گئے ہیں، تو اس سیلاب میں کئی خاندان جو حیدرآباد میں چار مینار کے طرف رہتے تھے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ تو یہ جو ہائی کورٹ کی عمارت ہے، وہاں پر کئی امجد حیدرآبادی تھے، وہاں جو ہے ان کی والدہ، ان کی بیوی اور بچی ان کی نظروں کے سامنے بہہ گئی تھی۔ اس کا وہ بہت اثر ہوا ان کی زندگی پر۔ امجد کی شاعری اور نثر میں تقریباً 15 کتابیں شائع ہوئی، جن میں رباعیات امجد، ریاض امجد اور نظر امجد شاعری کی، اور حج امجد، پیام امجد اور جمال امجد نثر کی مشہور کتابیں ہیں۔ آندھرا پردیش ساہتیہ اکیڈمی سے انہیں اعتراف خدمات کا ایوارڈ بھی ملا۔ امجد بنیادی طور پر رباعی کے شاعر ہیں۔ ان کی رباعیات میں اخلاق، تصوف اور اسلامی فکر کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ امجد کی رباعیوں میں خاص طور سے اسلامی فکر ملتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ کلام کی روانی اور شگفتہ بیانی ان کی شاعری کو دلچسپ بناتی ہے۔ 21 مارچ 1961 کو ان کا انتقال ہوا، اور ان کی آخری آرامگاہ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ہے۔ اب ہماری نصابی کتاب میں جو پہلی رباعی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ سیدھے سادے الفاظ ہیں، اگر ہم اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ امجد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امجد کے رباعیوں میں صوفیانہ باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ کلامی ہے شاعر کی کہ انسان جب مرتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ
تو نے کچھ صدقہ دیا تھا، کچھ خیرات دیا تھا تاکہ تیری نیکیاں گنی جائیں. تب شاعر جو ہے اللہ سے مخاطب ہو کے کرتا ہے بے کس ہو نہ مال ہے نہ سرمایہ. اب یہاں شاعر جو ہے دینی اعتبار سے بھی بے کس ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے. پہلے ہم دنیاوی بات دیکھیں کہ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور ان کے سامنے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ صدقہ دینا جو ہے اچھی چیز ہے، خیرات کرنا چاہیے. اب جو خود پریشان ہے مال کے حساب سے اور دولت کے حساب سے، وہ چاہتا تھا کہ وہ اگر دولت ہوتی تو خیرات کرتا، صدقہ کرتا، نیکیاں کماتا، لیکن وہ خود ضرورت مند ہے. تو ایسے سلسلے میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا لایا ہے. تو چونکہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو بندہ اللہ سے پوچھا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا لایا. یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد. ابھی یہ جو تیسرا مصرع ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اکثر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اے اللہ ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو کسی کی بھی جھولی بھر دے سکتا ہے. تو شاعر چوتھے مصرعے میں کہہ رہا ہے بند آنکھ کیے یوں ہی چلایا، میں تو کچھ صدقہ خیرات نہیں کر سکا، میرے پاس صدقہ و خیرات کی کچھ نیکیاں نہیں ہیں، بس تیری رحمت کے بھروسے امجد کہ اے اللہ میں آ گیا ہوں، اب آپ ہی مجھ پر رحم کیجیے اور میرا بھلا کر دیجیے. یہ شاعر اس رباعی میں کہہ رہا ہے. اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس رباعی میں امجد اپنی غربت اور بے عمل زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے پاس جب 2 وقت کی روٹی ہی نصیب نہ ہو تو وہ دوسروں کو خیرات کیا کرے، اور صدقہ و خیرات سے ملنے والے اجر کا مستحق کیسے بنے گا. اس لیے جب اس طرح کا غریب و نادر انسان خدا کے حضور پہنچتا ہے اور اگر خدا اس سے پوچھے کہ زندگی میں تو نے کس قدر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ثواب کا خزانہ جمع کیا، تو دنیا میں مال و دولت سے محروم غریب انسان مالک دو جہاں سے کہے گا کہ اے رحمان و رحیم مجھے دنیا میں اور آخرت میں تیری رحمت کا بھروسہ ہے، اس لیے بند آگ کیے یوں ہی خالی ہاتھ چلایا ہوں کہ 2 جہاں کے مالک کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. وہ مجھ جیسے نادار مفلس اور غریب انسان کی بخشش کریں گے اور مجھ سے صدقہ و خیرات کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. اس طرح امجد نے اس رباعی میں خدا کی رحمتوں کا اور انسان کی خدا سے رحمتوں کی امید کا ذکر کیا ہے. مرکزی خیال اس کا یہ ہے خدا رحمان و رحیم ہے، انسان غریب نادار اور مفلس ہے، اس کے پاس صدقہ و خیرات کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کی صفت رحمت کے سہارے خالی ہاتھ خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اے خدا آپ کی رحمت بے پایا ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہوگی. انسان کی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے. انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی میں پریشانیاں آتے ہیں، یہ جو حالات ہیں یہ بھی پریشان کرنے والے ہیں. تو اس رباعی میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی بے کسی کا خدا سے شکوہ کر رہا ہے. اگر زندگی میں ہی کر رہا ہے کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے خیرات کروں، تو یہ جو شکوہ ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو رحمانی ہیں وہ جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی ہم کو مال و دولت نواز دے. اب انسان کے پاس 2 باتیں ہیں کہ اگر انسان کے پاس دولت ہو تو اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے تو وہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرا ذکر کرتے ہوئے اپنی نیکیاں بڑھا رہا ہوں. اگر مجھے حقیقی مال و دولت ملے گا تو میں اسے لوگوں میں خیرات کر کے صدقہ و خیرات کی نیکیوں کا وارث بنوں گا، اہل بنوں گا. یہ پہلی رباعی تھی امجد کی. اب دوسری رباعی جو نصاب میں ہے وہ یہ ہے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو،
بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ چوتھا مصرع بڑا جاندار ہے۔ تو یہاں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بارے میں اس کے آداب بیان کر رہا ہے، اور یہ تلقین بھی کر رہا ہے کہ ہم کو اس سے مانگنا چاہیے جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور ہماری زندگی سے لے کے موت تک جتنی ضروریات ہیں، چھوٹی گاڑی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز، ان سب چیزوں کا مالک مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر کرے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ سبب رکھنے والا جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ ہے۔ اب انسان دیکھیے کہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گولی کھانے سے اس کی بیماری دور ہوگی، کہ دوا جو ہے ایک سبب ہے، لیکن ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ گولی میں شفا نہیں ہے، بلکہ گولی ایک ذریعہ ہے شفا پانے کا، لیکن شفا تو ملے گی اللہ کے حکم سے۔ اگر گولی میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک ہی علاج سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بارش سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوکھی زمین میں ہری بھری گھاس اگ رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پانی سے یا بارش سے کھیتی باڑی ہوتی، یہ سبب ہے۔ سبب اختیار کرنا بندگی کی شان ہے، لیکن یقین رکھنا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ذریعہ تو یہ ہے، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگ۔ اب مانگنے کے جو ہے 3 آداب بیان کیے گئے ہیں کہ منت سماجت، یعنی انسان کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، انسان اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو واقعی کوئی سی چیز کی ضرورت ہے تو تڑپ سے مانگنا چاہیے۔ پھر خوشامد سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اسم اعظم بھی ہے، وہ اسم اعظم کے ذریعے سے جو احادیث میں بیان کیے ہیں۔ ادب سے مانگو، دعا مانگنے کے جو آداب ہے، باوضو ہونا چاہیے، عبادت کے بعد مانگنا چاہیے، صدقہ و خیرات کے بعد مانگنا چاہیے، اور مانگتے رہنا چاہیے، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ نہیں دے سکتا، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، سب کرایہ دار ہے، مالک کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ ہو وہ بھی تھوڑے دن کا ہے، اور حکمران ہو وہ بھی تھوڑے دن کا ہے، دولت مند ہو وہ بھی تھوڑے دن کا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ سوال کرنا بری بات ہے، اس لیے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ صلاۃ الحاجت کی بھی ہم کو تلقین کی گئی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر پہلے اللہ سے مانگیں، پھر ہم کوشش کریں کہ باہر نکل کر اپنی ضرورت کی تکمیل کی کوشش کریں۔ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اب ہمارے اوپر شاعر چھوڑ دیا ہے، اب ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور ہم بار بار اس کی جو ہے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو اس طرح شاعر اس ربائی میں مانگنے کے آداب بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، ہم کو ہماری ضرورت کی ہر چیز اسی سے مانگنا ہے۔ اب اس ربائی کا ہم کو خلاصہ پڑھیں گے۔ اس ربائی میں امجد نے خدا سے مانگنے کے آداب بیان کیے ہیں۔ انسان خدا کا بندہ ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھی صحت، غذا، ہوا، پانی اور پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین وہی پورے کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والی ذات اور ضروریات پوری کرنے والی ذات، اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے رب کے دربار میں دعا گو ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں مانگنے کے آداب بیان کرتے ہوئے اس ربائی میں امجد کہتے ہیں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی دنیا کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی ہر چیز اسی رب سے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا ادب ہے کہ پوری توجہ سے، عاجزی و انکساری سے، اور اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ کوئی دولت مند بادشاہ یا عہدیدار ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال روزی اختیار کرے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکالے، اور مکمل یقین سے دعا مانگے۔ ربائی کی تیسرے مصرعے میں امجد کہتے ہیں کہ انسان کو غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، دنیا والے عارضی ہیں۔ امجد ربائی کے اختتام پر ہمیں اپنی
حقیقت واضح کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم رب کے بندے ہیں تو رب سے ہی مانگنا چاہیے۔ جس طرح بچہ بھوک کے وقت رو کر ماں سے اپنی رضا طلب کرتا ہے اور ماں اپنے بچے کی طلب پوری کرتی ہے، اسی طرح ہم بندے اپنے مالک سے عاجزی سے اپنی ضروریات طلب کریں تو اللہ کا قانون ہے کہ انسان اللہ سے طلب کرے تو اللہ ضرور مدد کرے۔ لیکن دنیا میں ضروریات کی تکمیل کے لیے جستجو بھی کرے، روزگار کے حصول کے لیے محنت کرنا، بیماری سے شفا کے لیے دوا اختیار کرنا، اور اسی طرح ہر ضرورت کے تحت سبب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین اس بات کا ہو کہ اللہ ہی روزگار دے گا، اللہ ہی بیماری سے شفا دے گا، اور ہماری دیگر ضروریات بھی اللہ ہی پورے کرے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم دعا مانگے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مرکزی خیال، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ پوری ربائی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے اور ہماری ہر ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اور سبب کے لیے ہم کو چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری ربائی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ امجد کی تیسری ربائی ہماری نصابی کتاب میں ہے۔ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، خود اپنی جبی میں آستاں پیدا کر، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ اب اس ربائی میں کچھ اشارے دیے ہیں امجد حیدرآبادی نے، اور نوجوانوں سے خاص طور سے خطاب ہے کہ جو عملی زندگی میں کام کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا۔ انسان کو چھوٹے چھوٹے مواقع ملتے ہیں، انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ وہ عزم مصمم رکھے، اپنی ایک منزل کا تعین کرے کہ کیا بننا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے جو چھوٹے چھوٹے جو مواقع ہیں اسی کو وہ جو ہے جہاں پیدا، ان مواقع کے اندر انسان کو کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے انسان جو ہے ترقی کر کے بڑا بنتا ہے۔ خود اپنی جبی میں آستاں پیدا کر۔ انسان کو جیسے اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ تو انسان کو محنت کرتے ہوئے اتنا قابل بننا چاہیے کہ جس طرح آستانہ یعنی بزرگوں کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں سب لوگ جا کر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، بزرگ ہستیاں جہاں رہتی ہیں اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان جب ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا تو لوگ اس کی قدر کریں گے اور اس سے آ کے جو ہے اپنی ضروریات پوچھیں گے۔ جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لیں۔ اب یہاں پر خضر ایک اشارہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام لوگ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اب انسان بھی جب عملی زندگی میں رکھتا ہے تو اس کو کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، وہ رہبری چاہتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر بھروسہ کرے، اپنے تجربے پر بھروسہ کرے، کائنات کا مشاہدہ کرے، سابقہ لوگوں کے تجربات سے کچھ سبق حاصل کرے اور وہ اپنا راستہ خود چنے، ان کے بھروسے پر نہ رہے۔ ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا۔ اب انسانی زندگی میں ملنے والی جو سانسیں ہیں، جو لمحے، وہ قیمتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، اس میں ہم کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اپنے روٹی روزی کے لیے کچھ کام بھی کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے ہم کو آخرت بھی بنانا ہے۔ ان سارے کاموں کے دوران انسان جو ہے وقت کی قدر کرے اور لاپرواہی نہ کرے، زندگی میں ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے، تو وہ جو ہے ترقی کی راہ پر چل کے کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ یہ اس ربائی میں امجد نے کہا۔ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس ربائی میں امجد انسانوں کو ترقی کے اعلیٰ مدارک طے کرنے کی ترغیب اور حوصلہ دے رہے ہیں۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں۔ ربائی کے پہلے مصرعے میں ذرے ذرے سے جہاں پیدا کر کہتے ہوئے امجد منزل حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ کامیابی ایک لمحے میں حاصل نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی منزل طے کرنے کے بعد اسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انسان کام کرے اور چھوٹے چھوٹے مقاصد کی تکمیل کے ساتھ بڑے مقصد کو حاصل کرے۔ ربائی کے دوسرے مصرعے میں امجد کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے آپ محنت کرتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ہماری مثال دیں کہ کس طرح ہم نے ترقی کی اور کامیابی حاصل کی۔ تیسرے مصرعے میں امجد کہتے ہیں کہ پہلے لوگ راستہ دکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی رہبری چاہتے تھے،
ताहम हमें किसी की मदद या रहबरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम खुद जहद मुसलसल के साथ काम करें और कामयाबी हासिल करें। इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर होती है और उसे इस दुनिया में इनफरादी और इज्तिमाई कई काम करने हैं। इसलिए रुबाई के अख्तिताम पर अमजद हमें मशवरा देते हैं कि मंजिल के हसूल के लिए हमें ज़िंदगी में मिलने वाली हर सांस को एक बड़ी उम्र समझकर काम करना चाहिए। बड़ी मंजिलें काफ़ी वक्त के बाद हासिल होती हैं, लेकिन इंसान अगर हर लम्हा अपने मकसद को मद्देनज़र रखे और उसे हासिल करने के लिए मुसलसल यकसुई से काम करता रहे तो उसे ज़रूर कामयाबी हासिल होगी और उसकी कामयाबी से उसे और दुनिया को फ़ायदा होगा। आज हमारी ज़िंदगी में कई मिसालें हैं कि लोगों ने जहद मुसलसल के साथ इस तरह की कामयाबी हासिल की कि उनके समरात से दुनिया फ़ायदा उठाए। हमें भी ऊँचे मकसद रखना चाहिए और उनके हसूल की कोशिश करना चाहिए। मरकज़ी ख्याल आला मकासद के हसूल के लिए वक्त की तंजीम के साथ मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। इस रुबाई में अमजद हैदराबादी ख़ास तौर से नौजवानों से कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखें और उसको हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत करें और लोगों पर भरोसा करने के बजाय अपने आप पर भरोसा रखें और मिलने वाले जो वक्त है उसकी कदर करें। एक बुनियादी बात है कि लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो हमारी इंसानी तारीख़ हम कई लोगों के तजुर्बा से फ़ायदा उठा रहे हैं और आज हम ज़िंदगी में सुकून हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम दूसरों के कामयाबियों पर सुकून हासिल करें, बल्कि ज़िंदगी और दुनिया में जो कुछ मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए हमें भी इस दुनिया में कुछ हिस्सा आगे बढ़ना चाहिए। चौथी रुबाई हमारे निसाबी किताब की, टूटा हो दिल याद खुदा करता है, आशिक़ी अदाए नास पे मरता है, रहता है दिल शिकस्ता में अर्श नशीन, ये जाम अजब है टूट कर भरता है। तो ये गमज़दा इंसान के दिल के बारे में यहाँ पर अमजद हैदराबादी ने कहा कि जब इंसान का दिल टूट गया, यानी इंसान को गरीबी है, मुफलिसी है और वो अल्लाह की याद है, तो उसमें डूबा रहता है। दिल जो है टूटा हुआ है, उसके अंदर दर्द भरा हुआ है, तो वो अल्लाह की याद करता रहता है। तो ये दूसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं कि जो अल्लाह से सच्चा इश्क करते हैं वही उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदाएँ हैं उन पर मरते हैं। रहता है दिल शिकस्ता में अर्श नशी, ये जो टूटे हुए दिल है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास जो है कहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे करीब होता है। उनकी बद्दुआ से बचना चाहिए, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला उनका हामी व मददगार होता है। ये जाम अजब है कि टूट कर भरता है। अक्सर बर्तन टूट गया तो उसमें पानी नहीं भर सकते, लेकिन दिल को शायर ने यहाँ पर जाम से तशबीह दी है, यानी दिल एक बर्तन है जो टूट कर भरता है। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह की याद में डूबे रहने की तरफ इस रुबाई में इशारा है। इस रुबाई में अमजद याद इलाही में मशगूल रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि इंसान जब दुनिया में गमों से दो चार होता है और दुनिया वाले इसका साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसा गमज़दा इंसान ही अपने मालिक की हकीकी की याद में डूब जाता है। अल्लाह को चाहने वाले ही दिल से अपने महबूब हकीकी को याद करते हैं, उसकी याद अपने दिल में बसा लेते हैं। अल्लाह भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता और टूटे दिल वाले बंदे के दिल में बस जाता है। ये दिल एक ऐसा बर्तन है जो टूटने के बाद याद इलाही से डूब जाता है। इस तरह अमजद कहते हैं कि इंसान को सिर्फ गम की हालत में ही नहीं बल्कि हर हाल में याद इलाही से अपने दिलों को मामूर रखना चाहिए और अपने मालिक से हकीकी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अल्लाह भी कहता है कि हम उसकी याद को अपने दिलों में बसाएंगे और उससे मदद मांगें तो गैब से हमारी मदद करेगा, यानी अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह ही मदद करेगा। इंसान को अपने महबूब खुदा से सच्चा इश्क होना चाहिए और उसकी इताअत करते हुए उस इश्क की अमली तस्वीर पेश करनी चाहिए। मरकज़ी ख्याल, गमों से डूबे टूटे दिलों में जब खुदा की याद बस जाती है तो ऐसे दिलों में मालिक दो जहां अपना घर कर लेता है। इंसान का दिल वो बर्तन है जो टूटने के बाद ही याद इलाही से भर जाता है और बेहतर है वो दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत जगह करे। अच्छी जगह वो है, यानी अच्छा दिल वो है जिसमें याद इलाही हो। तो यहाँ पर अमजद हैदराबादी ने उन गमज़दा लोगों का जिक्र किया है जो दुनियावी एतबार से माल व दौलत तो नहीं रखते, लेकिन अल्लाह की याद से उनके दिल भरे हुए हैं। इन रुबाइयों में जो मुश्किल अल्फाज से उनके माने हैं, ज़र्रा के माने छोटा टुकड़ा, बेकस मजबूर लाचार, आस्तान चौखट, बुजुर्गों का मज़ार खिज़र, मशहूर पैगम्बर जो भटके हुओं को रास्ता दिखाते थे, जावेदा हमेशा शिकस्ता टूटा हुआ। अमजद हैदराबादी के बारे में ये बातें हैं कि अमजद के पास जो है सूफियाना मज़ामिन मिलते हैं और
امجد کی تعلیم کیسے ہوئی تھی اور ان کی رباعیوں میں اخلاقی باتیں ملتی ہیں، قرآن کا پیغام ملتا ہے، یہ ساری تفصیلات یہ امجد کی رباعیوں میں ہیں۔ یہ امجد حیدرآبادی کی رباعیوں کا جو مجموعہ ہے ریختہ ویب سائٹ پر دستیاب ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم امجد حیدرآبادی کی رباعیوں سے استفادہ کریں اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اگر رباعی لکھ سکیں تو لکھیں، اور دیگر شعراء کی رباعیوں کو بھی ہم جمع کریں موضوعات کے اعتبار سے، اور عملی طور پر ان رباعیوں میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک